K21 में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद है नाज़रीन। अनवार रमज़ान ये K21 की खुसूसी नशरियात है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर खालिद महमूद साहब, जो पेशे के एतबार से बैंकर हैं, लेकिन आपकी वजह शोहरत जो है वो शायरी है। आप मनक़बत गो भी हैं, नात ख़्वाह भी हैं। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर साहब, जो चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स यानी कि आबाद, और नायब सदर भी हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमन इंडस्ट्रीज़ के। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर सईदा मासूमा जैदी भी हैं, जो हमें नातिया कलाम भी पेश करेंगी। लेकिन मैं बात का आगाज़ अगर खालिद महमूद साहब से करूं कि खालिद साहब बैंकिंग और ये शायरी कैसे मैनेज करते हैं, और बैंकिंग की तरफ भी हैं प्रोफेशनली और शायरी की तरफ भी हैं? शायरी बुनियादी तौर पे एक जज्बात का इनाम है। ठीक। अब वो इनाम रूहानी भी है, दुनियावी भी है, दीनी भी है। ठीक। और शायरी और बैंकारी चोली दामन का साथ है। इससे पहले भी अकाबरीन जो है वो रह चुके हैं और अच्छे शोरा, जैसे मेरा जिस तरह से ताल्लुक़ है बैंक से, वहाँ मिस्टर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी एक बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नात हो या शायरी हो या मनक़बत हो, उसके लिए जज्बात की ज़रूरत है। अब वो जज्बात अपने किस अंदाज में पेश करते हैं, उससे गज़ल है, मनक़बत है, सलाम है, इसके लिए किसी ख़ास वक्त की ज़रूरत नहीं। ठीक। ये अल्लाह का इनाम है, जिस वक्त भी मिल जाए। ठीक है महमूद साहब, आपसे तो गुफ्तगू जारी रहेगी और हम इंशाअल्लाह अपनी नशरियात में आगे चलकर आपसे आपका कलाम भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ गौहर साहब। हनीफ गौहर साहब, अभी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस साल जो है वो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद को SPCCI की जानिब से अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ज़रा अपने ख़यालात का ज़रा इस बात में इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ खुसूसन, और उसके बाद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। ठीक। कि जो तारीख़ में तो 40 साल हमारे हो गए आबाद को बने हुए। अच्छा माशाअल्लाह। उसमें पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमारी एसोसिएशन को, आबाद को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अचीवमेंट अवार्ड दिया। ठीक। तो उसके लिए यकीनन एक बड़ी अचीवमेंट है ये। और पहली मरतबा ये भी हुआ कि हमारी जो एसोसिएशन है, जिसको आप आबाद कहते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन हुई वहाँ से, लंदन से ISO 9001 की सर्टिफिकेशन हुई कि आबाद वो एसोसिएशन है जी कि जो इस काबिल है कि जो स्टैंडर्ड, जितने स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली होते हैं, उस तमाम को जो है तो आबाद ने कवर किया। और उन्होंने जब हमारा ऑडिट वगैरह कंप्लीट करने के बाद जी हमें सर्टिफाई किया। अच्छा हनीफ साहब, पब्लिक की आसानी के लिए अगर आप इसको बता दें कि ये आपका महकमा आबाद जो है ये क्या करता है, इसका क्या काम है? आबाद जो है तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनकी एक नुमाइंदा जमात है, एक रजिस्टर्ड वाहिद नुमाइंदा जमात है, जिसको बने हुए तकरीबन 40 साल गुजर गए। ठीक। और इसमें तकरीबन हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई 1500 से ज़ायद मेंबरान हैं। ठीक। जो कि इस वक्त तकरीबन 800 एक्टिव मेंबरान हैं। वो आवाम के लिए मकानात बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, और अगर किसी किस्म का कोई इशू होता है उस कस्टमर का और बिल्डर का, तो बैठ के नेगोशिएशन करते हैं और आर्बिट्रेशन करके इशू को रिजॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ बैठकर जो मुतालबात होते हैं, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स हों, चाहे वो गैस कनेक्शंस के इशू हों, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, तो हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ बैठ के वो सारे मामलात करते हैं, जैसे कि बाकी दीगर एसोसिएशंस किया करती हैं। ठीक ठीक है हनीफ साहब, शहर कायद जो है कराची जो है वो रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। तो महकमा आबाद जो है इसकी तरक्की के लिए क्या इक़दाम कर रहा है, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। देखें, एक तो ये कोई सरकारी महकमा है नहीं, ठीक है ना, ये कोई महकमा नहीं है, ये एसोसिएशन है। जैसे कि बाकी जो बिजनेसमैन की जो एसोसिएशन होती हैं, ये भी उस किस्म की एक एसोसिएशन है जो बाकी DGTO के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं। हमारी भी ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। जब रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है DGTO के तहत, तो आपको वोटिंग का हक होता है, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास 2 वोट का हक होता है कि जब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जब कोई इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर जाकर आप एक गवर्निंग बॉडी का और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर वोट कास्ट कर सकें। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे ये 2 वोट होते हैं, और हम फैसिलिटेट करते हैं अपने मेंबरान को, जो हमारे मेंबरान की शिकायत होती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज से मुतालिक, ठीक, या और किसी भी दीगर महकमे से मुतालिक, तो आबाद अपना रोल अदा करता है और उन इशूज़ को एड्रेस करता है और उन इशूज़ को रिजॉल्व करवाता है। ठीक है हनीफ साहब, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। खालिद महमूद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और अगर आप कोई
اپنا کلام سنانا چاہیں، چند اشعار سنانا چاہیں؟ جی ایک نعت سامعین. جی جی بالکل، بسم اللہ. جس قلب میں رہتی ہو تمنائے مدینہ، سبحان اللہ. جس قلب میں رہتی ہو تمنائے مدینہ، وہ کیوں نہ زمانے کو نظر آئے مدینہ، وہ کیوں نہ زمانے کو نظر آئے مدینہ، اور یوں قالب کونین پہ چھا جائے مدینہ، یوں قالب کونین پہ چھا جائے مدینہ، ہر سمت زمانے کو نظر آئے مدینہ. اس میں شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تاریکی مرقد کا مجھے خوف نہیں ہے، تاریکی مرقد کا مجھے خوف نہیں ہے، روشن ہے میرے دل میں چراغہائے مدینہ. اور عرض کیا ہے کہ ہر روز میسر ہو مدینے کی زیارت، ہر روز میسر ہو مدینے کی زیارت، ہر روز سکون قلب کو پہنچائے مدینہ. اور اس نعت کا مقطع ہے کہ قیصر اسی حسرت میں تڑپتا ہوں شب و روز، قیصر اسی حسرت میں تڑپتا ہوں شب و روز، ایک کاش میرے دل میں سما جائے مدینہ. سبحان اللہ. جس قلب میں رہتی ہو تمنائے مدینہ، وہ کیوں نہ زمانے کو نظر آئے مدینہ. سبحان اللہ. خالد محمود صاحب، حنیف گور صاحب، یہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ عموماً آبزرویشن میں آیا ہے کہ جی ایک منصوبہ اپنے پائے تکمیل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لوگ اپنے فلیٹس بک کراتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد یا مقررہ وقت ہو جاتا ہے تو فلیٹس جو ہیں وہ منسوخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا بلڈرز جو ہیں وہ مقررہ وقت کے اوپر اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کرتا ہے. تو اس کے لیے آباد کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو سے دیکھنا پڑے گا اسے آپ. جی. سب سے پہلے تو جو ممبر ہے آباد کا، جو بلڈر ہے، ٹھیک، اگر اس نے پروجیکٹ کو منسوخ کرنا ہو تو اس کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک، کسی وجہ سے اگر منسوخ ہو جاتا ہے، کسی وجہ، میں وہی وجہ بتا رہا ہوں. اگر کوئی وجہ خدا نہ خواستہ لٹیگیشن ہوئی ہے، کوئی کورٹ میٹر آیا ہے، کوئی کورٹ کا اسٹے آیا ہے، تو پھر تو لازمی ڈائریکشنز آف دا کورٹ ہوا، وہ ڈیلے ہوا، اس کے اندر بلڈر کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ بلڈر نے تمام اس ایجنسی سے اس کی اپروول لی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کا ریونیو کا پلاٹ ہے تو وہ تمام ریونیو میں جتنے لوگ ہیں، مختار کار، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، تمام لوگوں سے فارورڈ کرانے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول آتا ہے. اس سے پہلے ماسٹر پلان جاتا ہے، ماسٹر پلان اس کی پبلیکیشن کرتا ہے، پبلیکیشن کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول آتا ہے، اور وہاں سے وہ نقشوں کی اپروول کے بعد پروجیکٹ کو لانچ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ تمام اس پروسیس سے گزر کر آتا ہے کہ جو گورنمنٹ نے اخذ کیے ہوئے ہیں، پروسیس سے آپ کو گزرنا ہے. لیکن آپ کے پاس بھی شکایت آتی ہوں گی کہ ایسے ہزاروں متاثرین ہیں جو بلڈرز کے ستائے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے اقدامات کیا کر رہا ہے آباد؟ جی دیکھیں، آباد کے پاس جو آپ فرما رہے ہیں، آباد کے پاس ایک پراپر بڑی ایکٹیو کمپلینٹ کمیٹی موجود ہے. اس قسم کی جب کوئی شکایت ہمارے پاس آتی ہے، وہ کمپلینٹ سیل میں جمع ہو جاتی ہے. کمپلینٹ سیل جو ہے اس کی اسکروٹنی کرنے کے بعد اس بلڈر کو بلاتے ہیں، اور اس بلڈر کی اور اس کلائنٹ کی دونوں کی بات سنی جاتی ہے. اور اگر بلڈر کا قصور ہوتا ہے تو آباد جو ہے بلڈر کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور وہ اس سے امپلیمنٹ کرواتی ہے اس کے حق کے اندر. آباد کا یہی رول ہے کہ ہمارے پاس پراپر کمپلینٹ کمیٹی ہے، ہمارے پاس آربیٹریشن کی کمیٹی ہے، تو وہاں پر ہم لوگ جیسے آپ کی کورٹس میں فیصلے ہوتے ہیں، ایسے ہماری ایسوسیشن میں فیصلے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کے فیور کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے حنیف صاحب، یہ تو بہت اچھی آپ نے بات بتائی ہے. حنیف صاحب، تحقیق کے مطابق جو ہے وہ اس وقت 40% سے زائد آبادی جو ہے وہ کچی آبادی میں مقیم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو زیادہ تر لوگ رہتے ہیں وہ نان رجسٹرڈ ہیں، رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو اس بارے میں حکومتی ادارے اور آباد کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ والا ایشو کو جیسے آج آپ نے اٹھایا، یہ ہم کئی سالوں سے اٹھا رہے ہیں حکومت وقت کے ساتھ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کراچی شہر کے اندر بہت بہتر ہوئی ہے الحمدللہ، جس کے لیے یقیناً ہم خراج تحسین پیش کریں گے جنرل راحیل شریف صاحب کو، کیونکہ ضرب عصب جب سے سٹارٹ ہوا ہے اسی کا حصہ شاخسانہ جو ہے تو کراچی کا رینجرز کا آپریشن ہے. تو ہم یہاں جنرل میجر بلال اکبر صاحب کو، ان کو یقیناً ہم اس کی جو ہے تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج ہم کراچی میں کھلے گھوم سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اب یہ کچی آبادی کی جو آپ نے بات کی، کچی آبادیاں کو ہم حکومت کو پرپوزل بنا کے دے چکے ہیں. ایکٹ بن چکا ہے آلریڈی، سندھ گورنمنٹ ایکٹ بن چکا ہے. ہم نے یہ پرپوزل دیا ہے کہ اگر گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی، آباد کو دے دیں، ہم ان تمام کچی آبادیوں کو ورٹیکل بلڈنگز بنا دیتے ہیں، اور وہیں سے شیئر جو ہے تو لے لیتے ہیں، جو سیل کر کے فنڈ سے ہم بلڈنگیں بناتے ہیں. جتنے لوگ وہاں ان تمام لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا شیئر ہو چکا ہے، قانون بن
چکا ہے، کچی آبادی کی کوئی جگہ ہمیں گورنمنٹ آف سندھ نے نہیں دی ہے، پرووائڈ نہیں کی ہے، پرووائڈ نہیں کی، اس کو امپلیمنٹ کریں اس پروپوزل۔ آپ امید رکھتے ہیں مل جائے گی آپ کو جگہ؟ دیکھیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا، حکم اللہ ہوتا ہے، جب اللہ ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا یقیناً اسی وقت ہوگا کام۔ ہائی آفیشلز کے ساتھ ملے ہیں، سندھ سے بھی ملے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملے ہیں، اور کافی کمشنر کراچی سے بھی ملے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈز کے اندر بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کراچی شہر کو بنا دیں، اور جو کچی آبادیاں آپ کو نظر آتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بنا تمام لوگوں کا جو لیونگ اسٹائل ہے کر دیں، وہاں جو گراؤنڈز نہیں ہیں گراؤنڈز بنا دیں، اسکول نہیں ہے اگر اسکول بنا دیں، اسکول بنا دیں، چیزیں آباد کرنا چاہتی ہے، اور ون ون پوزیشن کی پوزیشن پہ سچویشن میں ہم کوئی پروفٹ گین نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کراچی شہر ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی رول۔ ٹھیک ہے حنیف صاحب، ٹھیک ہے خالد محمود صاحب خوبصورت جو ہے وہ ناز سنایا ہے، اتنا اچھا کلام سنایا ہے، لیکن تشنگی ابھی بھی باقی ہے، اگر آپ وہ تشنگی اگر پوری کرنا چاہیں۔ نعت پیش خدمت ہے۔ گر یہ نہیں تو آئینے میں دن کے رات ہے، گر یہ نہیں تو آئینے میں دن کے رات ہے، صدقہ رسول پاک کا یہ کائنات، صدقہ رسول پاک کا یہ کائنات ہے، کوئی نبی میں ان سے بڑا نہیں، کوئی نبی بھی ان سے بڑا نہیں، خدا حکمت کی ذات ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ حکم خدا نہیں ہے، کھلتے نہیں ہے لب، حکم خدا نہیں ہے لب میں رسول کی بات خدا ہی کی بات ہے، ختم رسول کی بات خدا ہی کی بات ہے، رسول ہے جس کو قیامت میں جیت ہے، حب رسول ہے کو قیامت میں جیت ہے، حب رسول نہیں جن کو نہیں مات ہے۔ اس میں کچھ اختلاف نہیں میرے دوستو، اس میں نہیں میرے دوستو، انہی کی ذات وجہ نجات ہے، اور ہر دل میں جاگزی ہے محبت رسول کی، ہر دل میں جاگزی ہے محبت رسول کی، ہر آئینے میں آپ کا صفات ہے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ دنیائے بے ثبات میں جو کامیاب ہوں، دنیائے بے ثبات میں جو کامیاب ہوں، قیصر رسول پاک کا یہ التفات، قیصر رسول پاک کا یہ التفات۔ خالد محمود صاحب، قیصر آپ کا جو ہے وہ تخلص، ٹھیک ہے۔ اچھا حنیف صاحب، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ، 10واں رمضان آج ہو گیا، تو رمضان میں کیسی مصروفیات ہیں؟ گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے میری بیوی کا اور بچوں کا پسندیدہ سوال کر لیا۔ اختلاف ہر وقت رہتا ہے، یقیناً ٹائم دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں پہلے تو ہم انتظار کیا کرتے تھے بعض افطار پارٹیاں اور یہ شروع ہوں گی۔ اس مرتبہ تو پہلے روزے سے ہی افطار پارٹیاں اور یہ شروع ہو گئی ہیں، دو تین روزانہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو روٹین ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے ساری کی ساری، لیکن کچھ ٹائم جو کام کے لیے مل جاتا ہے، رات کا ٹائم جو ہے ملتا ہے۔ تو حنیف صاحب، جو وقت آپ گزار رہے ہیں، اتنا مصروف پروفیشنل لائف ہے، کالج لائف یاد آتی ہے، وہ رمضان کا ایک سما ہوتا ہے، وہ یاد آنے کے وہ تو آپ نے ماضی میں لے گئے، جوانی میں لے گئے، جوان ہے، تو یقیناً وقت یاد آتا ہے، لیکن ذمہ داریاں نہیں ہوتی، ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، وہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، آج جو ذمہ داریاں وائس پریزیڈنٹ گروپ کا چیئرمین، جب ذمہ داریاں منتشر ہوتے ہیں، آپ کا ذہن منتشر مختلف جگہوں پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا کہاں پر جانا ہے، اور آرام کا ٹائم بھی بڑی بس آرام تو جب آپ ہوتے ہیں تو آرام تو آپ کا خلل تو یقیناً۔ خالد محمود صاحب، آپ کی کیا روٹین ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ پروفیشنلی بینک تو جلدی بند ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ہی ٹائم ہوتا ہے، برانچز جلدی بند ہو جاتے ہیں،
कंट्रोलिंग ऑफिस में काम थोड़ी देर तक जारी रहता है। बैंक से निकलने के बाद फिर घर की तरफ सफ़र और बड़ा कठिन सफर जो पढ़ते थे रांची की बस में सफर हो रहा है इंग्लिश वाला नमाज और कुरान पाक की रात की तरावी और फिर नींद की कमी मुसलसल 30 दिन जारी रहेगी। अच्छा हनीफ साहब सवालात बहुत हैं आपके लिए। अगर मैं दोबारा बात लाइफ के बारे में लाइफ के बारे में आबाद के दुनिया भर में मंसूबा साजी के साथ अर्बनाइजेशन का अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बड़े शहरों में खुसूसन कराची में कोई प्लानिंग इसके बारे में देखिए प्लानिंग तो इदारों का काम है। जो इदारे हैं अगर आप उठा के देख लें कराची में जो आज 15 साल कल ही बैठे थे नासिर अब्बास साहब जी। बात ये कि पहले ये किया करते थे ये प्लानिंग किया और केडीए हम प्लॉट लिया करते थे और उसको लेते थे और उसके ऊपर प्रोजेक्ट तामीर किया करते थे। बदकिस्मती से आप कोई भी सरकारी पुजारी स्कीम उठा के 25 साल में आपके 25 साल में आप नजर नहीं आई है। अगर आप ये शहर कायद की बात अगर आप शाह लतीफ टाउन 1 साल पहले अनाउंस हुई थी और आज तक वैसी की वैसी बर्बाद। आप अभी तीसरा टाउन देख लें, वो भी बड़ा मशहूर हुआ, बड़े लोग गए थे वहाँ पे। आज लैरी डेवलपमेंट थर्ड में आप जाके देख लें तो आज वहाँ पे आप रहने के उनके मामलात अब तक ठीक नहीं हुए। तो रह दे के मैं कहता हूँ ये सिर्फ आप दुआ दें हम लोगों को यहाँ पर आज भी लिए मकान बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं लिए आप लोगों को पता है कितना बड़ा शॉर्टफॉल है यहाँ पर मकानों का। हम प्राइवेट लोग बनाना छोड़ दें और ये गवर्नमेंट तो अपना गवर्नमेंट तो तैयार नहीं है। तैयार बता रहा हूँ सारे मंसूबे आपको गिनवा दिए काम करने के लिए तैयार किसी ने कोई नहीं दी है। ठीक है, अगर हम आपको घर छोड़ दें यकीन करें कि यहाँ पर किल्लत हो जाएगी मकान लोग कैसे रहेंगे। अब तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता जा रहा है। सिस्टम हुआ करता था घर के अंदर बहुत सारी फैमिलियां रह लिया, लेकिन अब तो जब शादी होती है तो कुछ दिन के बाद तो नया घर से घर लेके जाए। अब जो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी और बैरून मुल्क जो पाकिस्तान में लोग हैं इंटरनेशनली इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वो हर बंदा चाहता है कि अंदर मुल्क के अंदर अपना घर जरूर। ठीक है, तो बैरून मुल्क से बहुत ज्यादा हनीफ आबाद का मेंबर वो जो बिल्डर है वो हो ना। आप भी खुद नोटिस ये जो एक नया स्कीम शुरू हो गई है, चेक करते हैं मटेरियल कैसे बन रहा है तो आप खुद भी ले सकते हैं। हमने क्या कहा कि हम रेगुलेटरी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज के ये काम। कोई डंडा लेके किसी के ऊपर जाके हम खड़े इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे और उन मसाइल जो आते हैं हमारे वो उस गवर्नमेंट एजेंसी से रिजॉल्व करवाते हैं। ऊपर अपने इंजीनियर्स खड़े होते हैं चेक एंड बैलेंस के लिए और उस प्राइवेट इंजीनियर्स फिर आपके कंट्रोल अथॉरिटी है जो भी अथॉरिटी आके चेक करती है। ठीक है, अच्छा ये वर्ल्ड बैंक के पहली बार और आबाद की मुश्तरका मीटिंग आवाम को सस्ते घरों की तामीर के लिए नरम शराइत पर कर्ज़ों की इजाज़त से मुताल्लिक बातचीत पे जरा अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। आप देखें, मैं कहता हूं कि ये अचीवमेंट है। जैसे हमने कच्ची आबादी के लिए बात हमने बात ये लो कास्ट का बेसिक फार्मूला हमने हमारा तय पाया है। वर्ल्ड बैंक भी चाहता है आम आदमी के पास घर मौजूद। पहले जो है एचपीएफसी जो है सस्ते कर्जे दिया करते थे, लेकिन अब बदकिस्मती से आज जो है तो एचपीएफसी फंड अवेलेबल नहीं होता डिस्बर्स कर सके। कमर्शियल बैंक के बैंकर हमारे साथ बैठेंगे ज्यादा बेहतर। अगर कमर्शियल बैंकों के ऊपर आप जाके जब आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जब तक सब्सिडी नहीं देंगे आम आदमी सैलरी पर्सन लोग 15,000 20,000 पे तनख्वाह, वो बेचारा तो अपना घर का खर्चा नहीं चला सकता। कैसे उसके लिए तो देखिए वक्त का काम है, पाकिस्तान का काम है कि हर शहरी को ऐसा कोई इक़दामात करें कि रिलीफ मिले उनको रिलीफ। अब ये वर्ल्ड बैंक आए हैं और वर्ल्ड बैंक बहुत सारी मीटिंग्स स्टेट बैंक भी हमारे साथ और इंशाल्लाह ताला ऐसी पॉलिसी बनने जा रही है। इंशाल्लाह ताला कुछ देखेंगे जो हम लोग हाउसिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। सिंध इशरत लिबास साहब को भी हमने प्रपोजल बना के भेजी है। हमने ये कहा है कि सिंध गवर्नमेंट के पास लैंड्स अवेलेबल है, यहाँ पर आप हमें लैंड्स दे दें, बेसिक रॉ मटेरियल होता
سبسڈائز ریٹ کے اوپر باقی فیسلٹیز ہیں وہ آپ دے دیں, باقی مکان بنا کے عام آدمی کو ہم دے دیں گے 8 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ روپے تک. تو وہ ایک عام آدمی کے پاس اپنی چھت آ جائے گی. حنیف صاحب شہر قائد پچھلے کچھ سالوں میں پراپرٹی کی قیمتیں جو ہے نا وہ ایسے جو ہے نا وہ آسمان سے اوپر چلی گئی. اس کی کیا وجوہات؟ لا اینڈ آرڈر. آپ یہ دیکھیں جو پہلے ہم دیکھا کرتے تھے سچویشن یہ ماں اپنے بچے کو گھر سے باہر بھیجنے کی اجازت نہیں دیتی. جب وہ بچہ اسکول جاتا تھا تو ماں جاتا تھا پریشان رہتی تھی جب تک وہ اپنے اسکول پر نہیں آ جاتا واپس. بہت سارے لوگ شہر کراچی چھوڑ کر اسی وجہ سے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی دہشت گردی کس ٹائم میں کون سے روڈ پر سٹارٹ ہو. تو الحمدللہ یہ ضرب کراچی آپریشن سٹارٹ آپ بھی اس کراچی میں رہتے ہیں الحمدللہ آج ہم آج کراچی چینج ہوئی ہے. لوگ بیٹھے بہت سارے لوگ کراچی سے باہر جو جاب کر رہے ہیں ملیشیا میں پراپرٹی جن کو نہیں ہے وہ سب لینا چاہتے ہیں. جب آپ کی دیکھیں نا آپ نے ایک رستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ آتے ہیں کہیں رہیں کہیں بیٹھیں یہی کہنا چاہیں گے. یہی کہنا چاہیں 9/11 ایسے 9/11 کے بعد ہمارے کیا ہو گیا ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع. انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اولادیں وہاں پیدا کر دی. وہ عزت نہیں بنا. آج بھی وہ عزت نہیں ہے بیرون ملک کی عزت اپنے ملک کے اندر ہے پاکستان. تو میں تو آپ کے توسط سے گزارش کروں گا آپ لوگ ضرور اپنے ملک میں ضرور لیں. آپ کے ملک میں ہونی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے. میں نے تو کل ایک اور پرپوزل دیا ہے. ملک کا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہم اس وقت جو تو بڑی سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے خلاف. سمجھنے کی ضرورت ہے. کل ایک بہت اچھا پرپوزل اور ہائی پروفائل میٹنگ بڑے آج کل شور ہے پاناما لیکس. تو آج تک جو ہے تو بن سکے میں تو کہتا ہوں ایک سارے بیٹھ کر اس کے اندر تمام آپ کی ایجنسیز بھی بیٹھے ہیں پولیٹیشینز بھی بیٹھے ہیں جوڈیشری بھی بیٹھے تمام میڈیا کے لوگ اور ایک ملک بچانے کی کیا پالیسی بنائیں. 300 ارب ڈالر کی پاناما لیکس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کہوں کہ باقی جو لیکس اب بہت ساری اور اگر ہم بات کر ہمارے ملک کے اوپر قرضے 65 بلین قرضے اور 300 بلین ہمارے پاس پاناما لیکس میں آف شور کمپنیوں میں لوگوں کے. آج اب انڈیا نے ایک پالیسی دی تھی کچھ عرصے پہلے 30% کے اوپر الاؤ کیا تھا 30% گورنمنٹ کو دے دیں اور باقی آپ لے کر آ جائیں. آپ رکھنا چاہتے ہیں یا ملک میں جب انڈیا اس کے سب پالیسی بنا کے دے سکتا ہے. آپ انڈیا سے 5% کم میں پالیسی دے دیں. صرف اگر آپ نے 25% کی پالیسی دے دی 300 بلین کا 75 بلین ہو گیا. 75 بلین اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو 65 کے قرضے ختم ہو جاتے ہیں. پھر 10 بلین بچتا ہے. پھر ان ٹیکسز سے آپ آئندہ ملک کی ترقی کریں. اللہ سے ڈریں موت اور قبر کو یاد رکھیں اور اس ملک کی ترقی. خالد صاحب آپ کیونکہ بینکر یہ حنیف صاحب نے خوبصورت تجویز اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. دیکھیے میرا تعلق کمرشل ادارے سے جس کو پہلے اپنا مفاد عزیز اس کے بعد وہ کوئی پالیسی بناتا ہے. اس وقت جو ہاؤسنگ کی بات کر رہے ہیں اس سے بینکنگ کا کردار ہے لیکن محدود ہے. جی بالکل یہ سچ کہہ رہے ہیں آپ. اور اگر کوئی ایسی پالیسیز جیسے آباد کے تعاون سے اور ورلڈ بینک کے تعاون سے بینکنگ کے ساتھ بھی کوئی سیکٹر تعاون کرے گا تو لازمی انشاءاللہ اکابرین جو ہیں بینک کے اس کے بارے میں سوچیں گے اور بالکل آباد کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے خالد پاناما لیکس کی بات کر رہے ہیں میرے پرپوزل کی. یہ غالباً میں وہ بھی بات کر رہا ہوں. اگر آپ آباد کے سلسلے میں اپنے جواب دیجیے. اگر پاناما لیکس میں نے جو بھی کہا ہے وہ پاناما لیکس کے بارے میں درست فرما رہے ہیں. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے ملک بچے وہ جو بات کیا ملک بچانے کی بات. کچھ تو پیسے دیں اور کچھ رکھیں. جب سارا قرض ختم ہو جائے گا تو خوشحالی ہوگی. ٹھیک ہے خالد محمود صاحب ہم چاہیں گے کہ اگر آپ اپنا پسندیدہ کلام چند اشعار آپ سنانا چاہیں اپنے کلام کے یا کسی اپنے فیوریٹ شاعر کے کلام کے پلیز. اس وقت تو اپنا ہی سناؤں تو بہتر ہے. جی اپنے ہی سنائیں جناب. آپ خود بیٹھے ہوئے تو اپنے سنائیں. جی بالکل. نعت کے چند اشعار ہیں. جی کچھ اس میں عقیدت بھی شامل ہے. جی
کہ جنازہ اٹھانا حرم کے کفن میں، واہ جنازہ اٹھانا حرم حرم کے کفن میں، مجھے دفن کرنا وہیں کے چمن میں، واہ سبحان اللہ، جنازہ اٹھانا حرم کے کفن میں، مجھے دفن کرنا وہیں کے چمن میں، یہ ختم رسول ہی کے در کا اثر ہے، یہ ختم رسول ہی کے در کا اثر ہے، کہ خوشبو کا مسکن ہے سارے بدن میں، سبحان اللہ، کہ خوشبو کا مسکن ہے سارے بدن میں۔ اور ایک خیال ہے میرا کہ نہیں مانتا میں بھی ایسے سخن کو، واہ نہیں مانتا میں بھی ایسے سخن کو، کہ ذکر محمد نہ ہو جس سخن میں، واہ سبحان اللہ، نہیں مانتا میں بھی ایسے سخن کو، کہ ذکر محمد نہ ہو جس سخن میں، اور حقیقت ضیاء ہے کرم روشنی ہے، واہ سبحان اللہ، حقیقت ضیاء ہے کرم روشنی ہے، رسالت کے سورج کی ہر ایک کرن میں، واہ سبحان اللہ، حقیقت ضیاء ہے کرم روشنی ہے، رسالت کے سورج کی ہر ایک کرن میں، اور ہمارا نبی یوں تو ختم رسول ہے، واہ واہ، ہمارا نبی یوں تو ختم رسول ہے، مگر ہر نبی آپ کی انجمن، واہ سبحان اللہ، مگر ہر نبی آپ کی انجمن میں، اور تصور میں میرے مدینے کی گلیاں، واہ تصور میں میرے مدینے کی گلیاں، ہے دیدار کی آرزو میرے من میں، سبحان اللہ، اور مقطع ارشاد جی، کہ تمنا یہی ہے میرے دل کی قیصر، واہ تمنا یہی ہے میرے دل کی قیصر، کہ ہو بول بالا بحق کا وطن میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حنیف صاحب، آپ K21 کی جانب سے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز دے دیجئے، اور یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بھی شعر و شاعری سے شغف رہا ہے، آپ کو بھی ہے شغف ابھی؟ جی بالکل جی، شعر و شاعری سے تو یقیناً جو ہے تو کون شخص کہے گا کہ اس کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے K21 کا کوئی پیغام دینا چاہیں حکومتی اداروں کو یا عوام کو، تو اور خاص طور پر رمضان مبارک کے حوالے سے، تو پلیز۔ میں سب سے پہلے تو K21 کو مبارکباد پیش کروں گا کہ رمضان کریم کی اتنی خوبصورت جو ہے تو ٹرانسمیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور عوام کو یہ یقیناً کہنا چاہوں گا کہ عوام جو ہے اگر کسی جگہ پر بھی کوئی مکان یا گھر یا فلیٹ بک کراتے ہیں تو یقیناً اس کے بارے میں پہلے تسلی کر لیں کہ وہ آباد کا ممبر ہے، تاکہ اس کے بعد اگر آپ کی خدا نہ خواستہ کوئی شکایت کا ازالہ کرنا ہو کبھی تو وہ آباد کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اور اس نے تمام اتھارٹیز سے، جیسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ ہے، جی، ان سے اپروولز وغیرہ ساری مکمل ہیں، ان سے کرائی ہوئی ہیں، ٹھیک، تاکہ اس ایجنسیز سے وہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے آئے، کسی فراڈی کے پاس، کسی چیٹر کے پاس نہ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس شہر میں بہت سارے فراڈی اور چیٹرز بھی ہوتے ہیں، بالکل، جو اپنے آپ کو بلڈر کہتے ہیں لیکن وہ بلڈر ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جی ہاں، اور وہ بلڈر کے نام پر دھبا ہوتے ہیں، ٹھیک، اور وہ بلڈرز کو، جو اوریجنل بلڈرز ہوتے ہیں، وہ لوگ سب کی ان کو ساکھ بھی خراب کرتے ہیں، ساکھ خراب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حنیف گور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ ہیں چیئرمین ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، اور نائب صدر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹریز کے۔ آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ہمارے ساتھ موجود تھے رانا خالد محمود صاحب، جو کہ بینکر بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، قیصر جو ہے ان کا تخلص ہے، منقبت گو بھی ہیں، اور نعت خواہ بھی ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ، تشنگی رہ گئی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو دوبارہ بلائیں۔ ناظرین، یہاں وقت تو ایک بریک کا، لیکن میں چاہوں گا وقت کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ معصومہ زیدی، وہ ایک نعتیہ کلام یا حمد یا منقبت جو بھی وہ پیش کرنا چاہیں۔ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے، وہ جس کے
ہے جو بنا الہ الہ خیر النساء کا لال ہے خیر النساء کا لال ہے جس کے لیے نبی نے دیا سجدے